अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नून लीग के आम रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता बयानिए से रास्ता जुदा कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। दानियाल अजीज साहब भी बज़ाहिर लगता है ऑन हिज वे आउट फ्रॉम PMLN। उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे से में हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो अल्फाज की जंग है, बयानिए की जंग है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी पोलिटिकल गिमिक है और कितना सियासी कैंपेनिंग है, इस पे बात करेंगे। आखिर में अशराफिया इस मुल्क की इस्लाहात क्यों नहीं चाहती? इस मुल्क की अशराफिया इस मुल्क को नोच नोच के खा रही है और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर अशराफिया खुद कहां जाएगी? प्रोग्राम के आखिरी से में इस पर भी बात करेंगे। आगाज करते हैं जी नून लीग के आम रहनुमा दानियाल अजीज साहब। हमने देखा कि कल जो उन्होंने पूरी मीडिया पे आके हर लिहाज से पार्टी के शो कॉज नोटिस को एक तरह से नफी कर दी, उसको डिफाई किया, जिसमें कहा गया था कि आपने गुफ्तगू नहीं करनी सियासी नौयत की और पार्टी को आप जवाब आकर दें। उन्होंने उसको धज्जियों उड़ा दी और तमाम मीडिया को एड्रेस भी किया, हर चैनल पे गए, इंटरव्यू दिया और PMLN की क़यादत के खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट उन्होंने जारी कर दी है। दानियाल अजीज साहब वो पहले सियासतदान नहीं है। हमने देखा गुज़श्ता 18 माह में और भी नून लीग के अंदर से ही अब बहुत वोकल है। शाहिद खाकान अब्बासी जो अभी तक पार्टी में हैं, उनका मुस्तकबिल इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। वो भी 18 माह की हुकूमत के खिलाफ गुफ्तगू कर चुके हैं कि किस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए मामलात को। मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी बहुत वोकल रहे, PMLN के इनसाइडर थे, उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे। और अब दानियाल अजीज साहब तीसरे बड़े मेन स्ट्रीम सियासतदान हैं जो पार्टी के खिलाफ जो महंगाई है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर चार्जशीट कर रहे हैं। वो कौन से 3 रहनुमा है और उनकी चार्जशीट में क्या इल्जामात लगाए गए हैं, जरा ये देखिए। कह रहे हैं कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है, तो क्या महंगाई से पार्टी की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? कि अगर वो कह रहे हैं कि PTI जिम्मेदार है तो फिर अवाम सारी नून लीग को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? जहां तक मरियम औरंगजेब साहबा की बात है, जो पार्टी को नुकसान उनकी कारकर्दगी की वजह से पूछा, हमारा कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं थी, हमारी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन कैंपेन ही नहीं थी। ये दिन में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा देनी जो सारी की सारी खोखली हो, उससे अवाम को क्या फर्क पड़ता है? आप ये कह रहे थे IMF को आंखों से आके दिखाऊंगा, दिखाई आंखें आपने, क्या नतीजा निकला? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 9000 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, शिफ्टें बंद हैं, लोग नौकरी से निकलेंगे किस बात पे? कि आप ईगो के चक्कर में आपने फैक्ट्रियां बंद करा दी लोगों की। मतलब व्हाई डोंट वी हैव कॉम्पिटेंट लीडरशिप? हम सब नाकाम हो गए। इस अवाम की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूसकुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही है और आज इसे पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा मिल जाए। सो अभी क्या इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जब अपनी मतलब का टिकट नहीं मिल रहा या अपनी मर्जी के वो पर्क्स पार्टी के अंदर नहीं दिए जा रहे या उनकी जो आवाज है वो पार्टी के अंदर नहीं सुनी जाती, तो फिर मीडिया के ऊपर आकर ये बयानियां बनाया जाता है? इसमें से कौन सी वजूहात हैं और क्या इलेक्शन की कैंपेन से पहले हम देखेंगे कि इस तरह से मजीद आवाजें सामने आएंगी? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे और इसके अलावा जो दीगर मजीद स्टोरीज हैं उस पर भी हम तज्जिया हासिल करेंगे। जी इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रजा रूमी साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब है। आप सबकी इजाजत से राना साहब आपसे इसलिए आगाज करूंगी, दानियाल अजीज साहब का मसला क्या है? कल मेरे शो पे वो थे, बार बार हमने उनसे पूछा जी कि क्या टिकट का मामला है? उन्होंने कहा नहीं, आप घूम फिर के टिकट के ऊपर आ रही हैं, आप अपनी जो मर्जी का सवाल मुझसे ना पूछे, मसला महंगाई ही है और महंगाई ही इफेक्ट कर रही है। जरा कुछ बताइए क्या सुनगुन है? दानियाल अजीज साहब इतने नाराज क्यों है यकदम? देखें, जो दानियाल साहब हैं उनका राइट है कि वो अपनी पार्टी से गिले शिकवे भी करें, महंगाई पे भी बात करें, लेकिन ये बहुत अच्छा होता कि उनकी अहलिया जो कौमी असम्बली की मेंबर थी, अगर वो रिकॉर्ड पे बोल के गई होती असम्बली के अख्तामी सेशन पे भी, वो हर जगह पे मुतारिक हैं माशाल्लाह और बड़ा अच्छा काम भी करती रही हैं पार्लियामेंट में, तो ये बयानियां बिल्कुल डायरेक्ट होता कि जी देखें मैंने वहां पे पार्टी में इख्तलाफ किया था जहां पे बात करनी चाहिए थी। अब ये बात है कि दानियाल अजीज साहब का अपने हल्के का शिकवा है जो बजा शिकवा है। एहसन इकबाल साहब को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनके हल्के में। जिला होना या बड़ा लीडर होना, कभी चौधरी शुजात हुसैन PMLN के बहुत बड़े थे और वो अपने सेक्रेटरी अनवर, अगर मेरे नाम सही जहन में है, उसे वो जिला काउंसिल का चेयरमैन बना रहे थे और एहसन इकबाल ने हर तरफ शोर मचाया था कि जी देखें एक बंदा उनका सेक्रेटरी है पर्सनल, वो लाहौर रहता है और उसे वो जिले का चेयरमैन बना रहे हैं। वो बात उस वक्त ठीक थी। आज एहसन इकबाल साहब जो करने जा रहे हैं, जो उन्होंने बातें भी कही हैं, ऑन द रिकॉर्ड ही कही है ना, कि वो लोटों को नहीं लेना भाई, आप वजीहा कमर, अगर मेरे नाम पूरा जहन में है, उनको लेके आए जो PTI से इधर आई थी और पूरी PMLN ले रही है उन 20 लोगों को भी और फिर जो साउथ से अभी शमूलियतें शुरू हैं। ठीक है, तो ये कोई बयानिया पार्टी का बयानिया नहीं है, ये फिर जात का बयानिया है। ये एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है
انہیں یہ بات ہر صورت میں حل کرنی چاہیے تھی، اور ان کی پارٹی قیادت پہ بھی اس پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ اب دانیال عزیز کا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب معاملہ پارٹی کے اندر حل نہیں ہوا تو وہ ووکل ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ سہارا لیا ہے، وہ فرنٹ کھول رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، مطلب مریم اورنگزیب پہ تنقید کرنا فلاں کرنا وہ ان کا رائٹ ہے۔ مطلب وہ نہ تو وہ تو شروع سے وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ جو NRB بنا ہوا تھا اور وہ جو لوکل گورنمنٹ کا تھا اس سے ووکل ہو کے شروع ہوئے تھے۔ ان کے والد صاحب مرحوم ہمارے بڑے اچھے بزرگ دوست تھے، میرا ان سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں اور مجبور ہو کے کر رہے ہیں اس کو آپ سیاسی بنیاد پہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر آواز اٹھائے، اس کی آواز نہیں اٹھ رہی تو وہ سیاستدان ہے، اس نے کچھ تو کرنا ہے۔ یہ بات تو شوکاز دینے والے رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے۔ سر وہ تو پارٹی قیادت کی مرضی سے دیا ہے نا، شوکاز دیا جا رہا ہے تو شہباز شریف صاحب کی منشا ہوگی، نواز شریف صاحب کی منشا ہوگی، رانا ثناءاللہ صاحب اکیلے تو شوکاز نہیں دے سکتے، پوری پارٹی کھڑی ہو گئی۔ رانا دے رہے ہیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا وہ، ہاں حالانکہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ رانا ہے، یہ بھی رانا ہے، اور وہ ایک MP رانا کو لانا چاہ رہے ہیں۔ احسان اقبال بھی مطلب بیسیکلی راجپوت ہے، میں بھی ہوں، تو چودھری نثار بھی راجپوت تھے، ان کی ان کے ساتھ بھی اس وقت جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے انبن ہوئی تھی، ان کے حلقے کے ایک بندے کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور یہ بہت شکوہ کر رہے تھے کہ چودھری نثار مجھے ٹائم بھی نہیں دے رہے اور سیکٹری بھی میرا مسئلہ نہیں حل کر رہا۔ تو پروفیسر صاحب کو نا تھوڑا سا ریجڈ پنا ان کے اندر آ گیا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پورے چوک میں ان کی پارٹی کے کپڑے دھل رہے ہیں، اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے، ایک بری بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، خاص طور پہ کیونکہ دانیال عزیز صاحب کی ہم نے دیکھا کہ وہ 5 سال کی نااہلی کا جو پارٹی کے لیے انہوں نے پورا وہ اپنے اوپر معاملہ جو ہے اپنے سیاسی کریئر کے اوپر ایک ان کا داغ لگا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی بڑا وہ ووکلی پیناما میں ڈیفینڈ بھی کرنے آتے تھے۔ سو بھٹی صاحب ایشو صرف یہ ہے کہ کیا یہ سیاسی طور پہ ایک نارمل بات ہے، ہر الیکشن سے پہلے ہر پارٹی کے اندر ایک چھوٹی موٹی پھوٹ ہوتی ہے، جو تینوں لوگ ہیں جن کے بیانات میں نے سنوائے اس میں بڑی اسٹرائکنگ سملیرٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو غربت کا بیانیہ ہے اس کو ہم یہ ٹیگ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس میں ان ایکسپیرینس کے بھی کام ہے، ان کمپٹنس کی بھی بات ہے، یہ تینوں باتوں میں ان کی جو گفتگو ہے وہ بہت سملر ہے، باقی باتیں تو مختلف ہیں، اپنے اپنے گرجز اپنے اپنے ریزنز ہیں۔ نہیں دیکھیے، اگر ہم اس پہ جائیں کہ ان کے اپنے مسائل بالکل ہوں گے اور دانیال عزیز کا بھی ہیں، اپنے پرسنل مسائل بھی ہیں، حلقے کے مسائل بھی ہیں، اور لیکن کیا یہ بات غلط کر رہے ہیں؟ بیسک تو بات دیکھنی چاہیے۔ دوسری چودھری نثار نے کیا بات کی تھی کہ میں مریم کے جوتے نہیں سیدھے کر سکتا، بچوں کے جوتے نہیں سیدھے کر سکتا، پارٹی میں کوئی جگہ رہے گی؟ شاہد خاقان عباسی کیا بات کر رہے تھے کہ آپ نہیں حل کر سکتے یہ مسائل، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور آپ نہ کریں، اور دوسری بات ہے کہ مریم کو نہ بنائیں، آپ بنیں، مین پہ آئیں، لیکن آپ بچوں کے تو ہم نہیں غلام ہو سکتے۔ ختم۔ مفتاح اسماعیل کو کیا اس کا اتنی غلطی تھی کہ سلمان شہباز نے اسے کلاؤن کہہ دیا تھا، کارٹون کہہ دیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، بچوں سے بدتمیزی کروائی نا، یعنی کیا سلمان شہباز کی کیا کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے یا پارٹی کے لیے یا سیاست کے لیے؟ سر اگر آپ کیسز پڑھتے تو معلوم تھا کیا وہ اپنے میں نا ٹی ٹی میں ہو سکتا ہے، باقی میں دانیال عزیز کا ہوگا، اپنا حلقے کا ہوگا، لیکن دانیال عزیز جو بات کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ 16 مہینے کی جو حکومت بھگتائی ہے، اب بتائیے اس میں کوئی مجھے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ ہے؟ بیانیہ لیس ہے، ختم بیانیہ۔ ٹھیک ہے، مقبولیت ہے نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی پرانی؟ نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کے بوجھ تلے تحریک انصاف دبی ہوئی ہے۔ اگر تحریک انصاف سامنے میدان میں آئے اور الیکشن یہ تو پتہ نہیں فارغ ہی ہو جائیں، یہ بار ایک مینار پاکستان کے بعد کہاں ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی جلد سے انہیں ضرورت نہیں ہے نا، نہیں مان لیا، وہ تو مستقبل کے وزیر اعظم بن رہے ہیں، نہیں وہ تو اب بھی وزیر اعظم ہیں، وہ تو اب بھی خیر سے وزیر اعظم ہیں، ان کو تو چھوڑ دیجئے، جس طرح شرمناک طریقے سے یا ان کو ریلیف دیے جا رہے ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے۔ اچھا بیانیہ نہیں ہے، مقبولیت نہیں ہے، پرفارمنس 16 مہینے کی کیا بیچیں گے؟ تو کیا یعنی جب آپ آئے تھے کہا تھا کہ یہ عمران خان نکما ہے، نااہل ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم آئیں گے، ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے، اس کے بعد ڈالر دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت، اور IMF کو ہینڈل کرنے والے ایک معاہدہ صرف 9 مہینے کا کروا کے فارغ ہو گئے، اور کبھی مولانا کی پھونکیں، کبھی ہم IMF کا معاہدہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے، وہ کافی انٹیگرل معاہدہ تھا، اس ملک کی بقا کے لیے وہ امپورٹنٹ معاہدہ تھا، معاہدہ ایک ہو دو ہو لیکن وہ تھا بہت امپورٹنٹ۔ نہیں آپ نہیں سمجھی میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ IMF کا معاہدہ غلط کیا صحیح کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ وی کین ہینڈل IMF، اور ہمارے پاس پلان بی بھی اگر IMF چلا بھی گیا تو، اور IMF ہم ڈکٹیٹ نہ کروائے، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟
खरबों के नुकसान करवा के, अरबों के टैक्स लगवा के वही उनके पांव पड़े। सो ये प्रॉब्लम इस वक्त आपके नजदीक है। जो आप बयानी वाली बात करें ना डीट, अभी ये मैं आपकी बात तो ऐसे आराम से नहीं मानूंगी, मुझे और लोगों से भी ये बयानी वाला सवाल पूछना है ना। आपका ख्याल है बयानिया नहीं है? अब रजा रूमी साहब से पूछते हैं, मंशूर भी नहीं है, वो लाहौर के रहने वाले भी हैं, वहां पे अभी उनका मंशूर भी कोई नहीं, मंशूर बन रहा है ना, बन रहा है। 35 साल बाद मंशूर अपडेट हो रहा है, 4 मरतबा वजीर आजम मरकज में, 7 मरतबा पंजाब में मंशूर अपडेट तो होना होता है ना, मतलब वही पुराना मंशूर थोड़ी होता है, उसमें नई चीजें ऐड करेंगे, नई जो शिक्के ऐड करेंगे। चले, कोई मंशूर की बात तो कर रहा है, और किसने, मुझे तो पीपल्स पार्टी या किसी और जमात ने फिलहाल मंशूर के वाले से गुफ्तगू हुई। चले, लेट्स गिव देम दैट। रूमी साहब, आप लाहौर में रहते भी हैं, जो ये बड़ा क्लेम करते हैं कुछ तज्जियाकार कि जी लाहौर की अपनी सीटें बचानी मुश्किल हो जाएंगी नवाज लीग के लिए, बड़े अनपॉपुलर हैं। पंजाब के अंदर बयानी की प्रॉब्लम है, वो जो लाडले का एक टैग लग रहा है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उससे वो परेशान है, लेकिन अपनी जमात के लोग भी लाडले का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद खान अब्बासी साहब करते हैं। सो क्या सिचुएशन है? क्या वाकई इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर? मारिया, शुक्रिया। देखिए, अभी तो मैं लाहौर में नहीं हूं, आपको पता ही है, और लेकिन ये कि बातचीत तो होती रहती है, जाहिर बात है। और इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको जो उन्होंने इक़्तिदार लिया 2022 में, वो उनके गले पड़ा है, खुसूसन ये महंगाई का जो मामला है, जिसका आप जिक्र भी करी थी, जिसका दानियाल अजीज भी जिक्र कर रहे हैं, और जिसका कोई खुद पार्टी के बहुत सारे हल्के आपकी भी बात होती रहती होगी, तो वो खुद भी इस मामले में परेशान है। इसमें कोई शक नहीं है कि PMLN का एक तरफ जो महंगाई और जो माशी अबतरी है, और जितने लोग गुर्बत में गए हैं पिछले 1 साल में, वो सारे आदादो शुमार खुद वाज़ेह हैं। वो हुकूमत के भी आदादो शुमार बड़े खतरनाक हैं, वर्ल्ड बैंक के भी बड़े तशवीशनाक हैं। मगर यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ PMLN की वो जो कोalition थी PDM की, उसकी वजह से हुआ, या हालात? क्योंकि अगर आपको याद हो तो IMF की डील जो थी फरवरी में, PTI की गवर्नमेंट ने जब देखा कि उनकी हुकूमत जारी थी तो उन्होंने वो IMF की शराइत पूरी कर दी, जी डीरेल भी की। और फिर बाद में आपने देखा कि उन्हीं के जो फाइनेंस मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा कोशिश की कि ये डील सबोटाज हो जाए। तो ये, लेकिन मसला ये कि ये बातें हम टीवी पे और अखबारात में तो हो जाती हैं, लेकिन आम स्ट्रीट के ऊपर लोग उन्हीं को देखते हैं जिन्होंने ऐसे माहिदों पर बिल आखिर दस्तखत किए और पॉलिसियां नाफिज की, और वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनकी हालत वाकई ही नाजुक है, कई हलकों में, सब में नहीं मैं कहूंगा, कुछ हलकों में बिल्कुल मुश्किल है नून लीग को। मगर इसके साथ साथ आप पंजाब की सियासत जो है और पंजाब की जो तारीख है, उसमें आप ये ना भूलिए कि वहां पर जब ये पता लग जाता है कि किसको इक़्तिदार मिलना है, और खुसूसन पाकिस्तान में तो मुक़्तदर हलकों की तरफ से पहले इशारे आ जाते हैं, जैसे कि 2018 में इशारे आ रहे थे कि इमरान खान साहब और PTI ही हुकूमत बनाएगी, तो आपने देखा था कि हवा का रुख बदला और बहुत से इलेक्टेबल्स और इधर वो उनके पास जाते गए। यही चीज आप इस वक्त देख रही है, रिवर्स होकर नून लीग की तरफ जा रही है। तो इक़्तिदार की सियासत में तो इस वक्त आगे है नून लीग, और कोई शक नहीं है। आपने देखा बलोचिस्तान में, कराची में MQM के साथ और दीगर जगहों पर जो उनके इत्तेहाद हो रहे हैं, उससे यही है कि वो एक कोलिशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब क्या उनको एक सादा अक्सरियत मिलेगी, वो तो इस वक्त मुश्किल। लेकिन रजा, सवाल है कि जोड़ तोड़ के वाले से तो मैं आपसे एग्री करती हूं कि जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर तो PMLN के बड़े वाजे अशारिये है। जो वोटिंग की सियासत है, जिसके ऊपर जो बाकी लोग, PTI का इंहिसार है अगर उनके कैंडिडेट्स हुए, और जिसके बारे में लोग खदशा कर रहे हैं कि जी शायद ग्राउंड पे वोटर उस तरह नहीं मोटिवेटेड होगा, क्या ये गलत तासुर है? क्योंकि जोड़ तोड़ मैनेज कर लिया, लेकिन वोटर भी तो मैनेज करना है। देखिए बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना होते और वो लंदन में ही रहते, तो फिर तो नून लीग को तमाम तरह आशीर्वाद के साथ भी मुश्किल होता इस इलेक्शन में सेल थ्रू करना। लेकिन अब चूंकि वो आए हैं, वो एक ऐसे फिगर हैं कि वो अपनी पार्टी या उनकी जो सपोर्ट बेस है उसको यकजा कर सकते हैं। आपको पता है इस पार्टी में आपने दानियाल अजीज का जिक्र किया, और भी बहुत सारे धड़े, और बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग खामोश हैं जिनको मंशूर वाली कमेटी में भी शामिल किया हुआ, लेकिन खुश हैं, आउट ऑफ ग्रेस। तो जी बिल्कुल वो खामोश हैं, और वो तो मियां साहब की वजह से शायद वो यकजा हो जाएंगे और इस इलेक्शन तक हो जाएंगे। बाकी रही बात जो आपने ये सवाल किया, ये जो इशू उठा रही हैं, मैं उसमें सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि देखें, बात यह है कि ये कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो है, हमें
یہ سوچنا ترک کر دینا چاہیے کہ یہ مسیحا ہیں، کوئی نیلسن منڈیلا ہے یا کوئی کچھ اور ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب پاور پالیٹکس کے پلیئرز ہیں. کل عمران خان صاحب پاور پالیٹکس کے پلیئر تھے اور وہ جنرل باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے. آج وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا کر جیل میں بند ہیں. یہی چیز 5 سال پہلے میاں نواز شریف جو ہے ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا جی ٹی روڈ پر کہتے تھکتے نہیں تھے. آج وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے منظور نظر کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے. تو یہاں پہ ہمیں یہ توقع جو ہے ترک کر دینی چاہیے. سیاست نام ہی ہوتا ہے اقتدار کے حصول کا. پولیٹیکل پارٹیز بنتی اسی لیے کہ وہ اقتدار حاصل بس وہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ سیلف رائچس قسم کے سلوگنز اپنا لیتے ہیں تو پھر اپنے ووٹر کی ایکسپیکٹیشن اتنی بڑھا لیتے ہیں نا. اب ایشو یہ ہے کہ ووٹر بھٹی صاحب وہیں رہ گیا 2018 میں اور یہ پارٹی آگے بڑھ گئی ہے. ایک بات تو رضا رومی صاحب کی 100% ٹھیک ہے کہ یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کی جنگ ہے. اس میں کچھ حق و باطل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ 2018 میں نہ ادھر نہ 2023 میں نہ کچھ. لیکن کیا ہمیں بھی اسی اقتدار کی جنگ میں بیٹھ جانا چاہیے جہاں سیاست گالی بن جائے، 2 نمبری ہو جائے، چتر چلاکی ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، منافقت ہو جائے، ڈیل ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، پتلی گلی، چور دروازے؟ کیا ہم پھر کہیں کہ یہ کہہ کے چپ کر جائیں کہ جی یہ تو سیاست یہ سیاستدانوں کی اپنی ذمہ داری ہے؟ یہ لیڈ انہوں نے نہیں، سیاستدانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سیاستدانوں کی جو ذمہ داری انہوں نے پوری نہ کی تو کون چیک رکھے گا؟ سیاستدانوں کی تو ذمہ داری ہے. ہماری سیاست جس طرح کے ہمارے سیاستدان ووٹر اور ووٹر کو کون بتائے گا؟ کم از کم ہمیں تو اپنے اینڈ پہ وہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی کل جب یہ بھٹو اور ضیاء ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے تب کیا کہہ رہے تھے، پھر جب اکٹھے تھے کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ تحریک انصاف کبھی آرمی چیف کو باپ کہتی تھی، ٹھیک ہے، اور آرمی چیف پہ جو تنقید تھی اس کو کہتی تھی یہ غداری ہے. پھر باپ کو میر جعفر میر صادق کیوں کیا؟ ہمیں تو بتانا چاہیے نا، بات کرنی چاہیے. ان پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ان پہ چھوڑیں گے تو یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو اپنی فیملیاں ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے نا، میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں. عامر صاحب یہ بار بار کچھ بڑے سیریس تجزیہ کار بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جوڑ توڑ تعلقات جو پورے معاملات ہیں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے ووٹنگ کا، پرابلم ہے ووٹر کا. ووٹر کو سمجھانا کہ جو مہنگائی کا بیانیہ ہے اس کو ہم نے سپن کیسے کرنا ہے اور یہ ہماری وجہ سے مہنگائی نہیں ہے، یہ پرابلم ہے بیسیکلی. تو یہ کیوں خدشات ہیں کہ بھئی جو کہ ووٹ حاصل کرنا اس وقت پی ایم ایل این کے لیے چیلنج ہوگا؟ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور بچانا بھی چیلنج ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رضا رومی صاحب کے تجزیے سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جو چیزیں انہوں نے تاریخ کے تناظر میں کہیں، آج کے حالات کے حساب سے کہیں، میں بالکل 100% ان سے متفق ہوں. اب آپ آ جائیں، یہ جو ووٹر شوٹر آپ ڈھونڈ رہی ہیں نا، وہ بھی بتاتا ہوں. اور وہ جو شرمناک نواز شریف صاحب کو آج مل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ شرمناک بات درست ہوتی اگر جب شرمناک سزائیں سپریم کورٹ سنا رہی تھی، پاکستان کا قانون نہیں مل رہا تھا اور ایک طے تھا کہ اس شخص کو سزا بھی دینی ہے، عمران خان صاحب کی فرمائش پہ، اور جیل میں بھی ڈالنا ہے، ہر صورت میں اقتدار سے نکالنا ہے. اور جن شاہد خاقان عباسی صاحب کا آپ ذکر کر رہی تھی، ان کو انہوں نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور وہ کل پرسوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک غیر قانونی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، جس کو ساری دنیا مانتی ہے. پھر امپلیمنٹیشن جس طریقے سے کرائی گئی، اور آج ہمارے دوست بہت روتے پیٹتے ہیں کہ جی نیب پیچھے ہٹ گیا. بھائی نیب کا تو وہ کیس ہی نہیں تھا، وہ تو سپریم کورٹ کا کیس تھا. نیب کو تو کہا تھا فارورڈنگ لیٹر لے جاؤ. اب آپ آ جائیں آج اس کو چھوڑ کے کہ کیا ہوا. ووٹر کٹ ٹو سائز ہوئی. پی ٹی آئی آپ کو اور ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مجھے نظر آ رہی ہے. ان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے پی ایم ایل این کا پنجاب میں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. نہ پیپلز پارٹی مقابلے میں ہے، نہ آئی پی پی. آئی پی پی کو آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے ایم کیو ایم ہے، جیسے پی ایم ایل کیو تھی کبھی میگنیٹ کی طرح، کہ وہ بس اتنا ہی ان کا کردار ہوگا کہ کچھ سیٹیں مل جائیں گی اور وہ پھر جوڑ توڑ میں جدھر سے آئے ہیں ان کے لیے کام کرتے رہیں گے. اصل بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کے ساتھ کیا راستہ کیا. دھمکی لگائی، وہ جو باپ کہہ رہے ہیں، اور منافق بنایا، ان کو غدار کہا، اور 9 مئی کو حملہ کر دیا. وہ 9 مئی کی وہ غلطی ہے. اب جو سارے سہانے خواب دکھاتے ہیں نا، کہ جو خان صاحب دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، یہ سب اقتدار کی پالیٹکس بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی اقتدار کے چاہنے والے نے، چاہے وہ زرداری ہو، اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اپنی سیاست کو بچایا، سنبھالا، اور آج بھی اسی سے بچا رہا ہے. نواز شریف نے 5 معزز لوگ کہا ججوں کو، اور جے آئی ٹی کو ہیرا کہا، لیکن وہ اسٹیٹ پہ حملہ آور نہیں ہوا. اس کی جتنی ہیوملیشن ہوئی
اور کرائی گئی آپ کو، اور ہمیں پتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کام کے لیے باقاعدہ ہائر کیا گیا تھا وہ باقاعدہ ہر جگہ پہ جا کے بھاشن دیتے تھے یہ والا. آج ان سے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور ان سے ہضم بھی نہیں ہو رہی کہ یہ شرمناک کردار ہم سے لیا گیا اور اب یہ کیا ہو گیا، وہ پارٹی بدل گئی، کیا ہوا. ان کو میں کٹ ٹو سائز ہوتا جب دیکھتا ہوں نا تو پنجاب میں پی ایم ایل این کے پاس بے پناہ درخواستیں بھی آئی ہیں، وہ شروع کر چکے ہوئے ہیں، اور آپ کو اور ہمیں وہ ووٹر متحرک نظر آئے گا جب وہ ٹکٹ ایوارڈ کر رہے ہوں گے. الیکشن کمیشن اگلے 5 سے 4 دن میں شیڈول بھی دے دے گا اور 15-16 تاریخ کو کاغذات نامزدگی. ہم سب بھول جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں گہما گہمی نہ ہو، تو میں یہ یاد کراتا ہوں کہ 31 مئی 2018 کو قومی اسمبلی ختم ہوئی اور 15 جولائی کو شاید الیکشن ہوئے تھے 2018 کو. 52 دن کا الیکشن شیڈول آیا تھا. اسمبلی ختم ہوتے ہی الیکشن شروع ہو گیا تھا. ویسے تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ الیکشن لے کے لیڈ کر رہے تھے نا، اور وہ سرتاپا چیئرمین لوگوں کی وفاداریاں بدلوانے کے لیے وہ محکمہ زراعت اس وقت ایجاد ہوا تھا ساؤتھ میں. مجھے بریک لینی اس کے بعد. تو آج جب آپ آتے ہیں نا یہاں پہ تو آپ کو بالکل ووٹر بھی نظر آئے گا. چلے ٹھیک ہے سر، سوال میرا تو یہی ہے نا، بیکاز اس سوال تو اسی ٹرنا کہ کیا نون لیگ کے لیے پنجاب کے اندر لاہور کے اندر مشکلات ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ووٹر آئے گا، سب یہ موبلائزیشن بھی ہوگی. بریک پہ جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے بلاول صاحب خاص طور پہ پی ایم ایل این کے خلاف اس نیریٹو کو بار بار لیڈ کر رہے ہیں. ملاقات کے بعد، زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد بلاول نہ سمجھ ہے، نہ تجربہ کار ہے، ٹرین ہو رہا ہے. اس کے باوجود کل بلاول نے جو بات کی پریس کانفرنس کے اندر، دوبارہ چارج کیا پی ایم ایل این کے خلاف. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری کافی عرصے سے جو پرانی پالیٹکس کو چھوڑ کے نئی جہت پہ پارٹی کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں، سیاست میں اس سارے معاملے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. کل بڑا ووکلی ہو کر دوبارہ پی ایم ایل این کو آڑے ہاتھوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیا. اب ان کو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے، ان کو روایتی سیاست آتی نہیں ہے. سو اب جو ان کے اس بیان کو کس کانٹیکس میں دیکھا جائے، کل بلاول نے کیا کہا پی ایم ایل این کے بارے میں، ذرا سنیے. میاں صاحب انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے تو ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. بہت ہی کوشش ٹرائبنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے. وہ بات وہ بن نہیں رہا. جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکالتے، جن لوگوں کو لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، وہ سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے جو ان کی اے لسٹ قیادت ہے، جس میں مریم صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں کی طرف سے کوئی بلاول کے بیان کے جواب میں بیان نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال جب اس طرح کی سیاست ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو پی ایم ایل این کی طرف سے باقی لوگ بلاول کے اس سوال کا جواب ضرور دے رہے ہیں، ان بیانات کا جواب ضرور دے رہے ہیں. اور پھر اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی ایک باقاعدہ کیمپین ہے. تو پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی جو نوک جھونک ہے، اس کی ذرا آپ کو جھلک دکھاتے ہیں اور پھر پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی کوئی نہیں ہے. شوباز جب کہا ہے آپ بھی شوبازی کر لیں لاڑکانہ کو بہتر کر کے، آپ بھی شوبازی کر لیں کراچی کو بہتر کر کے، صرف فارن منسٹر بننے سے نہیں. یعنی یہ جو اپنا ممی ڈیڈی وزیر خارجہ لگا دیں گے آپ تو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی. ان کی پرفارمنس کیا تھی؟ سکسیسفل فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. فائنانس کا محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. فائنانس میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ٹائملی کیے نہیں کیے، دیر کی. شروع میں پھر بولا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بولا کہ نہیں ہم کسی کی بلیک میل میں. ہماری خدشات تھے کہ بھئی فائنانس منسٹری میں جس طرح مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو، سچویشن اور خراب کی گئی. وہ بات اب میں تو نہیں کر رہا ہوں، دانیال عزیز صاحب بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے. جی رضا، اب یہ میں نے جو چیز نوٹ کی کہ بلاول تو گفتگو کر رہے ہیں، بار بار گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے جو ان کی اے لسٹ کی عادت ہے، میں نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا، وہ اس بیان بازی کے جواب میں کوئی بات نہیں کر رہے. ہاں، حنیف عباسی صاحب ہیں یا کوئی دوسرے اور لیڈرز ہیں، ان کے حد تک ضرور جواب دیا جاتا ہے. سو یہ بلاول کا بیان کیا اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا پی ایم ایل این میں، یا یہ ایک نارمل بینٹر ہے، ایک پولیٹیکل کیمپیننگ ہے؟ ظاہر سی بات ہے الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ماحول تو بنانا ہے.
تو پیپلز پارٹی PMLN کے خلاف نہیں بنائے گی کیونکہ PTI تو اس وقت کافی مشکلات میں، تو پھر کس کے خلاف وہ ماحول بنائے گی؟ سو پرابلم کیا ہے؟ بلاول یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور PMLN کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس طرح سے اس کا جواب نہیں دے رہی؟ دیکھیے ماریا، یہاں پر دو عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تو کوئی نہ کوئی الیکشن میں اور انتخابی میدان میں کچھ نہ کچھ بیانیاں تو لے کر جانا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اب کس کو اٹیک کریں گے؟ اس وقت سبھی پارٹیوں کو، PTI کو جیسے آپ نے کہا وہ تو خود مشکلات میں، خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کیا ہی PTI کے اوپر حملے کریں گے. اور تو اس لیے اب ان کے پنجاب میں کم از کم ان کو اگر ان کا یہی خیال ہے کہ کچھ وہ اپنی کھوئی ہوئی جو قوت ہے یا مقبولیت ہے اس کا سہارا یا لے لیں اور اس پہ نون لیگ پہ حملہ کرنا جو ہے یا اینٹی PMLN جو ہے نیریٹو وہ ان کے خیال میں چلے گا، اور یہی وہ ووٹس کے لیے ووٹنگ وہ الیکٹورل اسٹریٹجی ہے. لیکن دوسرے اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ PDM کی جو گورنمنٹ تھی، ابھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی مہنگائی کی اور جو فیصلے کیے اس حکومت نے، تو اس کا ملبہ جو گرا ہے عوام کے اوپر، اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا. آخر پاکستان PPP کے اچھے خاصے وزراء جو تھے اس کابینہ کے حصے تھے، خود بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، آئے دن وہ مطلب مختلف بیانات دیتے تھے، بلکہ شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو IMF کی جب ڈیل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر جو منسٹرز تھے اور سینئر رہنمان ان سب نے کہا کہ جی ہم نے ملک کو بچا لیا ہے. IMF کی ڈیل میں شہباز شریف نے کہا نامہ انجام دے دیا. اب ظاہری بات ہے وہ تو اگر انتخابی میدان میں نہیں لے کے جا سکتے نا یہ والی بات، تو یہ ڈسٹنسنگ کی بھی ایک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو پچھلی ڈسکشن ہو رہی تھی نا ووٹس کو موبلائز کرنے کی اور کیا مسائل ہیں، دیکھیں ماریا اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی مقبولیت جتنی بھی ہو دلوں میں، گھروں میں، ووٹر کو بیلٹ باکس تک لے کے جانا ایک بڑا لمبا چوڑا عمل ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور اس کے لیے ایک آپ کو لیڈرشپ جو ہے میدان میں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کہ 90% بھی لوگ جو ہیں وہ PTI کے ساتھ ہیں، تو کیا وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو صلاحیتیں اور ان کی قاعدہ یہ گیپس ہے. ٹھیک بات ہے. جو ان کے نظریے اور جو اس دن کی پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اس میں گیپس ہیں. یہ آپ نے صحیح مینشن کیا. تھوڑا سا میں بحث کو آگے لے جانا چاہتی ہوں بھٹی صاحب آپ کی طرف. یہ ایک بات ضرور ہے کہ بلاول چاہے جتنی بھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے PMLN پہ تنقید کرے، وہ ایک تاریخ کے اندر شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا فورن منسٹر ہونے کا جو اعزاز ہے نا وہ رہے گا. اور اس کو بھی ہم کہتے تھے کہ جب ایک حکومت بنے گی تو پھر بعد میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کیسے کریں گے. یہ ٹیگ ہمیشہ رہے گا کہ وہ شہباز شریف کی کیبنٹ کے فورن منسٹرز ہیں. سو بھٹی صاحب یہ خالی ایک سیاسی سطحی طور پہ بات چیت ہے. یہ طے ہو چکا ہے اگلی حکومت بنے گی کنسنسس سے بنے گی، اتحادی حکومت بنے گی، مل کے ہی کام کرنا ہے، مل کے فورن پالیسی چلانی ہے، مل کے اکانومی چلانی ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں چلا سکتی. تو اس سے پہلے بس ہلکا پھلکا یہ ہے. نہیں اس کو اتنا سنجیدہ نہ لیں، کیونکہ جو ایک دوسرے کو غدار کہہ کے پھر ایک دوسرے سے پرویز مشرف سے بھی حلف لے لیتے ہیں، 16 مہینے کی حکومت بھی بھگتا جاتے ہیں. کرنا کیا تھا؟ کرنے تو ایک نے ایک کے پیٹ چیرنے تھے، دوسرے نے دوسرے کو بے اعتبار نہیں کرنا تھا. درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے. پھر اکٹھے ہو گئے، پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اب اگر الیکشن کے بعد پھر موقع ملا پھر اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا کوئی یہ وہ ٹوٹل ایک ہے، اس میں بڑی چھوٹے چھوٹے عوامل آ جاتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے خواب بھی کر رہے ہیں بلاول کے. نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، مسلم لیگ لاڈلی، ان کو وہ MQM نہیں مل رہا، باپ نہیں مل رہا، الیکٹیبلز نہیں مل رہے، ساؤتھ پنجاب نہیں مل رہا، وغیرہ وغیرہ. لیکن میں وہ شرمناک پہ آنا چاہ رہا تھا. میں اگر آپ اجازت دیں 2-4 منٹ تو پورے سیگمنٹ میں میرے میں 2 منٹ آپ 4 منٹ میں آپ شرمناک کا جواب دیں گے. میں شرمناک، اس کی وجہ یہ نا کہ بڑا شرمناک ماحول چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کوئی جج یا کوئی جرنیل پاناما لیکس نہیں لایا تھا. کسی جج یا کسی جرنیل نے سپریم کورٹ کیس لے کے نہیں گیا تھا. وہ میرا محبوب قائد نواز شریف خود لے کے گیا تھا. پھر اس کے بعد میرے محبوب قائد نے خود تقریر فرمائی تھی کہ میں اپنی ایک ایک پائی کا حساب دوں گا. پھر اس کے بعد میرے محبوب قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کیا میرے بچے بھی اگر ان پر بھی الزام ہے میں گھر چلا جاؤں گا. پھر GIT، احتساب عدالت، سپریم کورٹ، سارے مرحلے میرے محبوب قائد نے بھگتے. اچھا اس کے بعد جب شرمناک میں کہتا ہوں کہ TT سکینڈل پورا چلے بنا جب ہاؤس آف شہباز شریف بری ہو جاتے ہیں تو نیب اپیل بھی نہیں کرتا.
اور جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایون فیلڈ میں بری ہو جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا جعلی منہ رکھنے کو نیب اپیل کر لے سپریم کورٹ میں، وہ بھی نہیں کرتا. فلیگ شپ میں عدالت بعد میں پوچھتی ہے، نیب پہلے سرنڈر کر دیتا ہے بھی ساڈا کوئی ساڈے تے نہ رہنا. اور پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ضمانت کینسل بھی کر دیں، ہم نے نواز شریف صاحب کو نہیں پکڑنا. پھر نیب ایون فیلڈ میں بن بلائے چلا جاتا ہے اور اب نیب ایون فیلڈ سے بھی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایشو یہ ہے کہ اب چلو الحمدللہ میرا محبوب قائد بری ہو گئے، چھوٹ گئے. آخری 1 منٹ، مسلم لیگ نون نے بتایا تھا کہ 1993 سے 95 کے دوران ایون فیلڈ فلیٹس خریدے. حسین نواز نے بتایا تھا 2005 میں جدہ کی فیکٹری بیچ کے خریدے. قطری خاتون نے بتایا تھا کہ یہ میاں شریف کی انویسٹمنٹ ہے. مریم اور نواز نے تو کہا میری جائیداد ہی کو نہیں، اور حسن نواز نے کہا کہ میں تو کرایہ دار ہوں، اور محبوب قائد نے کہا جناب یہ اسپیکر. اب صرف میرا ایک سوال ساروں سے ہے، مجھے پتا آپ کا سوال، اب سوال یہ نہیں رانا بھائی، یہ رانے کا میرا ساروں سے کیوں سوال؟ میں آپ کے توسط سے پوری قوم سے اور میاں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف سے پوچھوں کیوں رانا صاحب نے کون سے اور 7 فیلڈ میں رہ رہے ہیں کہ وہ ان سے سوال پوچھوں. میاں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی فیملی رہے ان سے کہ یہ کب، اب تو بتا دیں کہ کب خریدے تھے، کتنے کے خریدے تھے، کس نے خریدے تھے، اور اب یہ کس کے نام پہ. چلے ٹھیک ہے، اب آپ کی بات سوالات سے ہو گئے. رانا صاحب میں واپس اس ٹاپک کے اوپر آتی ہوں. سر ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت کی ساری ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ بیان بازی ہو رہی ہے، میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے، کیا یہ نیگوشیشن کے لیے ہے؟ کیا یہ سیاسی دباؤ کے لیے ہے؟ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد جو کیک ہے اس میں حصے کے لیے ہے؟ کیا یہ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ جو دباؤ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے جس کو بلاول لیڈ کر رہے ہیں؟ اصل میں چونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کچھ وضاحت بڑی ضروری ہے. پھر بلاول پہ بھی آتا ہوں. آصف سعید کھوسا صاحب کو آپ جانتی ہیں، جنہوں نے کہا تھا ہمارے پاس لے آؤ، جن کی ایکسٹینشن کے لیے فخر امام نے بل پیش کیا تھا کہ ان کو چیف جسٹس کا وہ ججوں کی مدت بڑھا دیں. پھر نئی مذاکرات کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کو چھیڑا، اور پھر لوگوں کو بلا کے آف دی ریکارڈ کہا کہ مجھے وہ ایوان صدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے یہ بلڈنگ کہی گئی تھی. یہ ہیں وہ کردار جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلایا. ورنہ جمالی صاحب چیف جسٹس تھے نا، وہ ختم کر گئے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ نواز شریف کا اس کیس میں کوئی نام نہیں ہے پاناما میں. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کا رٹا اتنا پکا ہو گیا کہ وہ اب بھول ہی نہیں سکتے، انہیں یہ بات کرنی پڑتی ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا ہے، جاری رکھیں. اور شہباز شریف کو ٹی ٹی میں نیب نے نہیں کیا، اینٹی کرپشن عدالت میں نیب سے ضمانتیں ہو گئی تھی، جبکہ ڈبل جوپرڈائز نہیں ہو سکتا. پروسیکیوٹر آ کے ہم نے پروسیکیوٹ کرنا ہی نہیں ہے سر، جس کی حکومت اس کی نیب اس کے ادارے. میں چپ ہو جاتا ہوں کیونکہ اب آپ بھٹی صاحب کے بارے میں نہیں بولی. نہیں میں بھٹی بات کرنے دیں. ایک فیکچوئل غلطی کر رہے ہیں. پہلے نیب نے ان کو ضمانتیں دی، پھر ان کا غصہ نہیں اترا. شہزاد اکبر صاحب یو ایس بی لے کے ایف آئی اے میں جاتے تھے، وہاں سے جا کے دوبارہ پرچہ کروا دیا، وہی کیس. اب یہ نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا اور کیا نہ کریں. اب آپ آ جائیں بلاول بھٹو پہ. جی میں کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں، جس دن سی سی آئی میں انہوں نے مردم شماری کا رزلٹ اوکے کیا تھا، میں نے کہا لو جی اب یہ دونوں لڑیں گے، الیکشن ہوگا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اکٹھے حکومت بنائیں گے. بلاول کس سے لڑیں گے؟ اندرون سندھ میں انہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جیتے جتائے ہیں. وہاں عمران خان اور نواز شریف دونوں ملزم ہیں، دونوں مجرم ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہی نہیں. وہ تو کہہ لیں مساق جمہوریت تھی تو عمران خان صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ شاہ محمود کے مریدوں کے علاوہ اندرون سندھ میں کسی کے پاس نہیں گئے، وہ کراچی پورے اقتدار میں ایک رات نہیں ٹھہرے. یہ سارے کام ہماری ساری سیاسی قیادت نے کیے ہیں. تو سندھ تو ان کے حوالے ہے، پنجاب میں دکھڑا ہے، بلوچستان میں دکھڑا ہے، وہاں آئی پی پیز ہے، یہاں یہ مطلب پارلیمنٹیرین کے پی میں بن گئی ہے. بی اے پی 50% سے زیادہ پی ایم ایل این میں واپس آ گئی اور 50% بی اے پی کی صورت میں نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. تو الیکشن کا پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ اقتدار کا کھیل ہے، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے. اور جتنے بھی الزامات ہیں ہم اور آپ اس پہ بحث کرتے ہیں، اتنا سیریسلی نہ لیں بس. ٹھیک ہے، مل کے پھر حکومت بنانی. آپ سب کا خیال ہے کہ اتنا اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. کل بینٹر ہے جو ہر الیکشن سے پہلے ہونی ہوتی ہے. بہت شکریہ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے. پاکستان کی اشرافیہ اس ملک کو کھا رہی ہے، یہ بات ہم نہیں کر رہے، ورلڈ بینک نے باقاعدہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے. اس بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، اس خط میں کیا کہا گیا ہے، اصلاحات کا ایجنڈا کیا بتایا گیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात का एजेंडा क्या होना चाहिए है, ये वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने बताया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि इस मुल्क का असल मसला क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए रियासत को क्या करना होगा। क्या कहते हैं मार्टिन रेजर? वो कहते हैं जी कि मुल्क की दौलत पर जो काबिज करप्ट अफराद हैं, जागीरदार हैं, माफियाज हैं, इस्लाहात में असल रुकावट है। पाकिस्तान में कुछ लोग करप्शन करके जी रहे हैं और सब्सिडीज पर कब्जा जमाए बैठे हैं। बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक अपनी आमदनी पर टैक्स नहीं दे रहे। सनतकारों ने खुद को मनपसंद पॉलिसियों के पीछे छुपा रखा है। रियल स्टेट में सरमायाकारी करने वाले भी कम टैक्स देते हैं। जागीरदार सनतकार मुआशी इस्लाहात की मुखालफत कर रहे हैं। ये सब मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की बजाय लाइन लॉसेस कम करें। पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। मुआशी इस्लाहात किए बगैर कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग से मईशत को फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि मजीद नुकसान होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए निजाम की खराबियां दूर करना होंगी। अगर इस्लाहात ना की गई तो उसके तासुरात वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम पर भी पड़ेंगे। 28 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें अक्सरियत लड़कियों की है। सेहत और तालीम पर इखराजात बढ़ाकर जीडीपी के 5% करने की जरूरत है। मौजूदा मुआशी बदहाली से निकलने के लिए जल्द वाज़े फैसले करना होंगे। पूरी दुनिया आपको बता रही है, आपको खुद भी पता है क्या करना है, लेकिन ये काम आप नहीं करेंगे क्योंकि जिस मुल्क का अशराफिया है, जिस मुल्क का मुराद याफ्ता तबका है, उसकी पेट पे लात पड़ती है। मुल्क जाए जहां मर्जी इसने जिधर डूबना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।